नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 36 पढ़ेंगे। गौर से और तवज्जो के साथ सुनिएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इस कुरान को हमारे दिलों में उतार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़अज़ल्लहुमा फिर उन दोनों को फिसलाया अश-शैतानु शैतान ने अनहा उससे फ़अख़रजहुमा फिर उन्हें निकलवा दिया मिम्मा उसमें से काना थे फ़ीही उसमें यानी उस जन्नत में। वक़ुलना और हमने कहा इहबितू तुम उतर जाओ बाज़ुकुम तुम्हारे बाज़ लिबाज़िन बाज़ के अदुव्वुन दुश्मन है वलाकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्ज़ि ज़मीन में मुस्तक़र्रुन ठिकाना है व मताउन और सामान है इला हिन मुकर्रा मुद्दत तक या मुकर्रा वक्त तक। इला का मतलब होता है तक, हिन यानी मुकर्रा वक्त तक। बमावरा तर्जमा। लेकिन शैतान ने उनको फिसला कर वहां से निकलवा दिया और हमने फरमाया कि उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या कहा है। रब्ते कलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शैतान का पहला इंतकाम। हुक्म था कि आदम तुम मियाँ बीवी ने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। इसके बावजूद दोनों ने दरख्त का फल खा लिया। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को बिलाखिर शैतान ने फिसलाने में कामयाब हुआ, जिसकी पैदाइश में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को जन्नत से निकल जाने का हुक्म सादर हुआ। इनके साथ ही शैतान को भी ज़मीन पर धुतकार दिया गया। खरूज का हुक्म देते हुए फिर फरमाया तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, लिहाजा एक मुद्दत के लिए अब ज़मीन ही तुम्हारे लिए जाए करार होगी यानी रहने की जगह होगी। सूरत अल आराफ की आयत नंबर 189 में इस बात की वजाहत की गई कि हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा किया गया था यानी हज़रत हवा को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के फिसलावे में आकर अल्लाह ताला का हुक्म भूल गए और इस दरख्त से ना बच सके। ये वाक़या बयान फरमा का शैतान के हथकंडों और उसके खुशनुमा मुगालतों से बचने का हुक्म दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और बेटियां शैतान की फ़रेबकारियों में मुब्तला होते रहेंगे। इनसे वही खुशनसीब बच सकेंगे जिन्होंने अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अपनी वालिदा हज़रत हवा के वाक़या को पूरी तवज्जो के साथ ज़हन में रखा और शैतान को अपना दुश्मन समझा। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, इनकी औलाद भी भूलती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, इसकी औलाद भी खता करेगी। अब जो अंबिया कराम होते हैं ना, वो मासूम होते हैं, यानी कि अल्लाह ताला को तो पता था यानी क्या होगा, क्या करना है, सब अल्लाह ताला के इल्म में था। अब हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इल्मी मुशाहदों का इज़हार करते हुए लिखा है चूंकि शैतान का जन्नत में दाखिला ममनू था, इसलिए वो सांप की शक्ल इख्तियार करके जन्नत में दाखिल हुआ और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को वर्गलाया। हालांकि सांप बनने का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि शैतान को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी है कि वो इंसान के जिस्म में दाखिल हुए बगैर इस पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। इसलिए शैतान का सांप बनना जरूरी नहीं और ना ही किसी हदीस में इसका सबूत मिलता है।
صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت گری کی تو اس کے بعد جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑے رکھا۔ شیطان ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور دیکھنے لگا یہ کیا ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کا پیٹ دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مسائل بیان کیے؟ نمبر 1 کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ نمبر 2 درخت کا پھل چکھنے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ نمبر 3 شیطان بنی نوع انسان کا ازلی دشمن ہے۔ نمبر 4 زمین میں انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اب اس تفسیر میں کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی شیطانی یعنی ہتھ کنڈے یعنی اس شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں پھسلا دیا، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کی غلط رہنمائی کی۔ آدم علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے شیطان نے قسمیں اٹھائیں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کا خیر خواہ ثابت کیا اور جنت میں ہمیشہ رہنے کا چانسہ دیا۔ یعنی مختلف قرآن پاک کی صورتوں میں الاعراف صورت میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام باتوں کو بیان کیا، بتایا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان سے بچنے کی دعا مانگا کریں، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کرے، اور اس سے انسان کہتے ہیں نا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح 100 مرتبہ صبح پڑھیں، تو ایک یعنی تسبیح یہ 100 ٹائمز پڑھیں تو شام تک آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ اگر شام کو پڑھیں گے تو پوری رات آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے جب خود کہا کہ دیکھو کہ یعنی وہ انسان میں شیطان خون جیسے گردش کرتا ہے تو ایسے وہ ہمارے خون جسم میں دوڑتا ہے، اور جیسے ہمارے دماغوں میں جب منفی نیگیٹو سوچ آتی ہے، منفی سوچ آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور شیطان سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سے بچائے اور ہمارے بچوں کو کل امت مسلمانوں کو شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور بہت ساری بھی دعائیں ہیں شیطان سے بچنے کی، حفاظت کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ فتلقا پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے میرے ربی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابا پھر اس نے توبہ قبول کی علیہ اس کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ربط کلام، حضرت آدم علیہ السلام کا سنبھلنا اور اپنے رب سے معافی کا خواستگار ہونا اور رب کریم کا انہیں معاف فرما دینا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً انہیں احساس ہوا اور انہوں نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کہ اللہ سے معافی مانگی۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہ کی دیر نہیں لگانی، جیسی غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بندوں سے ہوئی تو بندوں سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی جو بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام نے پہلا کیا کہ اپنے رب سے یعنی پھر رب سے معافی کا خواستگار ہونا اور رب کریم کا انہیں معاف فرما دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نہ صرف وہ اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہوئے یعنی کہ معافی کے طلبگار ہوئے، بلکہ معافی کا طریقہ انداز اور الفاظ کی درخواست بھی کر رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو اپنے بے پناہ کرم سے معاف کر دے۔ اس مقام پر تینوں بڑی مخلوقات کی فطرت کا فرق نمایاں ہوتا ہے، یعنی فرشتوں نے معمولی لغزش
پر لفظ سبحان کے ذریعے معذرت کی اور انہیں اسی طرح تقرب اصل رہا۔ شیطان اپنے جرم پر ڈٹا رہا تو ہمیشہ کے لیے یعنی اس کو دھتکار دیا گیا یعنی اور پھر آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہوئے تو ان کے معذرت سے شرف قبولیت پایا یعنی اللہ نے انہیں معاف کیا کیونکہ رب کریم ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں کوئی معذرت کا دامن پھیلائے گا تو میں اسے معاف ہی کرتا رہوں گا، یعنی کہ جب بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ توبہ کا اور معافی کا دروازہ تو تا قیامت تک کھلا ہے اور صرف اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب آپ کی موت کا وقت آ جائے، تو اس سے پہلے جیسے ہی ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا نا، اس لیے جیسی غلطی ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، گھر میں ہو، فیملی ہو، فوراً معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، بندوں سے غلطی ہو جائے اس سے معافی مانگے۔ پھر کیا ہے کہ جن الفاظ سے معافی مانگی دیکھیں اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جس نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جان حلق تک نہ پہنچ جائے۔ بعض لوگوں نے اپنی من گھڑت عقیدہ ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، حالانکہ قرآن حدیث میں اس کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف 22 اور 23 میں آتا ہے یعنی 22-23 میں یہاں تک بیان فرمایا کہ درخت کا پھل چکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا لباس اتر گیا، برہنہ ہو جانے کی بنا پر وہ اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپ رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے نہیں روکا تھا؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا ہوتا تو قرآن مجید اس کا ضرور تذکرہ کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت کو اپنے بندوں سے چھپا لیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ایسا الزام اور بہتان ہے جس کا ایک مومن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جن کلمات کے ذریعے توبہ قبول ہوئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے جو یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ اے ہمارے رب، اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو قرآن پاک میں دعائیں اللہ نے بتائی ہیں ہم ان دعاؤں کے ذریعے بھی اور اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے قسمیں اٹھانا۔ اچھا، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار مجھے توحید پرست لوگوں کے متعلق سفارش کی اجازت دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے میری عزت جلال کی برائی اور عظمت کی قسم میں توحید پرستوں کو خود جہنم سے نکالوں گا۔ اب اس آیت میں کون کون سے مثال بیان ہوئے کہ نمبر 1 انسان کو اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جب غلطی ہو جائے گناہ سرزاد ہے معافی مانگے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بخشش کی آیات ملتی ہیں کہ اللہ ہی بندوں کو توبہ قبول کرتا ہے، سورۃ الشعراء میں آتا ہے، اور اللہ بخشنے اور رحمت کرنے والا ہے، سورۃ الکہف میں ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، کشتیوں کو غرق ہونے سے بچنا اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مومنوں پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ اچھا، اس آیت نمبر
ہم نے ابھی 37 پڑھی اور آیت نمبر 38 پڑھتے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً سب فاما پس جب یاتینکم تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تبع سو جو چلا ہدایا میری ہدایت فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ ربط کلام کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ ربط کلام خلافت کے قیام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم اور خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے پر بے خوف اور تابناک مستقبل کی ضمانت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی لیکن آسمان سے اترنا تمہارا یقینی ہے، لہٰذا جنت سے نکل جاؤ اور تم زمین پر جا کر شیطان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا تمہارا زمین پر جانے کا یہ معنی نہیں کہ تم بے مہار کی طرح جدھر چاہو نکل کھڑے ہو، بلکہ تمہیں مسلسل ہدایات اور ایک دستور حیات دیا جائے گا جس کے مطابق تم نے انفرادی، اجتماعی، سماجی، معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی کا ہر گوشہ اور زاویہ اس کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ یہی خلافت کا تقاضا اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ جس نے اس ہدایت نامے کی پابندی کی اسے دنیا کی زندگانی میں بھی امن و سکون ملے گا اور آخرت میں کوئی خوف اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے کہ ہم سب نے دنیا میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرے گا تو دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی اور آخرت میں اس کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دونوں جانوں کی زندگیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس آیت میں کیا کیا مسائل بیان ہوئے؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والا خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2 انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دستور حیات کا پابند ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت ہی کامل اور حقیقی ہدایت ہے۔ اب اس میں کون لوگ ہوں گے جو بے خوف ہوں گے؟ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا بے خوف ہوگا اور اولیاء اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو اولیاء ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، تمام پرافٹ جو ہیں، اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد استقامت دکھلانے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ رب کے سامنے اپنے آپ کو متی کر دینے والا بے خوف ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرا پڑھانا اور آپ کا پڑھنا سننا سب کا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔